तबारक व तआला को अगर कोई पहचानना चाहे तो हर चीज़ के अंदर अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ छुपी हुई हैं। यानी अगर कुरान और हदीस का इल्म बंदे के पास ना भी हो, बल्कि अपनी अक्ल के ज़रिए भी अगर अल्लाह को पहचानना है तो बंदा पहचान सकता है। एक नॉन मुस्लिम की तरफ से भी ये सवाल किया गया कि बहुत से गैर मुस्लिम ऐसे इलाक़ों में रहते हैं जहाँ कोई मुसलमान है ही नहीं, ना कोई बताने वाला है, ना कोई अल्लाह का तारुफ कराने वाला है, और वो लोग वहीं पर ज़िंदगी गुजारते रहे और मर गए, तो क्या कल उन पर ईमान लाना ज़रूरी होगा? और ईमान नहीं लाए तो क्या उनकी पकड़ होगी? ये सवाल किया गया। तो इसका जवाब भी आज के इस बयान में आ जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते जो बात चल रही थी हम वहीं से आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले सवाल का जवाब दे दिया जावे। यानी दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मुल्क, ऐसे शहर हैं जहाँ पर मुसलमान नहीं रहते, बल्कि सिर्फ गैर मुस्लिम हैं, और उन जंगलात में, उन बयाबानों में, उन जो है देहातों में जहाँ मुसलमान है ही नहीं, सिर्फ गैर मुस्लिम रहते हैं, तो उन तक अल्लाह का तारुफ हुआ नहीं, अल्लाह को उन्होंने कभी सुना और पहचाना नहीं, न पढ़ा है। तो अगर वो ईमान नहीं लाते हैं अल्लाह पर, तो ये तो मतलब माजूर हुए हो। तो जब उनको पता ही नहीं है, न उनके पास कोई बताने वाला आया, न समझाने वाला आया, न कोई किताब उन तक पहुंची, न उन्होंने किसी को सुना, तो अगर वो ईमान नहीं लाते हैं तो ईमान न लाने में वो बेकसूर और माजूर समझे जाने चाहिए। तो इसका जवाब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी दिया कि भाई चलो ये मान लेते हैं कि बहुत से लोग जिन तक न कोई नबी आया, न कोई रसूल आया, न कोई किताब आई, न कोई बताने वाला समझाने वाला आया, न कोई अल्लाह का तारुफ कराने वाला आया, वो ऐसे इलाक़ों में रहते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को हर चीज़ के परखने और जांचने की जो अक्ल सलीम अता फरमाई है, कि इतनी शानदार अक्ल है कि छोटा बड़ा, नफ़ा नुकसान, दुनिया का नफ़ा किस में है, नुकसान किस में है, और किसकी अहमियत ज़्यादा है, किसकी कम है, हर लाइन की समझ अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल के ज़रिए इंसान को दे दी है, और इसके ज़रिए इंसान दुनिया के अंदर हर फील्ड में तरक्की करता है। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहा कि अगर अल्लाह मान लो किसी रसूल को न भेजता, किसी किताब को नाजिल न फरमाता, तो भी इंसानों को अपनी अक्ल के ज़रिए अल्लाह को पहचानना और ईमान लाना फिर भी ज़रूरी और वाजिब होता। हाँ, दूसरे अहकाम नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह वो तो इल्म पर है, उसके बारे में जानकारी और नॉलेज होगा तो नमाज पढ़ेंगे, तो ज़कात देंगे, तो हज करेंगे। लेकिन ईमान लाना, अल्लाह को पहचानना, क्योंकि हर चीज़ में अल्लाह की कुदरत की निशानी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलम को कहते ही किसको हैं? आलम, अल्लाह के सिवा जो भी हमें नज़र आ रहा है वो आलम है। अल्लाह के सिवा जो भी हमें नज़र आ रहा है वो आलम। इंसान एक आलम है, जानवरों का एक आलम है, और दरिया पहाड़ों का एक आलम है। यानी जो चीज़ अल्लाह के सिवा हमें नज़र आ रहा है वो आलम है, और आलम उसको इसीलिए कहा जाता है। क्या आलम के माना अलामत और निशानी के हैं, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह की कुदरत की निशानी है। जहाँ भी आप निगाह उठाएंगे, जिस तरफ भी आप गौर करेंगे और नज़र दौड़ाएंगे, सारी अलामतों को आप पाएंगे, और उसके अंदर गौर करेंगे तो अल्लाह को पहचानना आसान होगा। इसलिए अगर मान लो अल्लाह किसी नबी रसूल को न भेजता, 1.25 लाख अंबिया में कोई ना आता, और कोई आसमानी किताब अल्लाह तबारक व तआला नाजिल न फरमाते, तो भी अल्लाह को पहचानना और अल्लाह पर ईमान लाना अक्ल के ज़रिए ये हर इंसान पर वाजिब और फ़र्ज़ होता। लिहाजा उन लोगों का सवाल का जवाब भी हो गया जो ये कहते हैं कि भाई वो नॉन मुस्लिम जो ऐसे इलाक़ों में है जहाँ
کوئی اسلامی تعلیم نہیں، اللہ کا تعارف نہیں، اللہ کی پہچان نہیں، اللہ کے بارے میں کوئی بتانے والا نہیں، تو وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو چل جائے گا، نہیں چلے گا۔ عقل کے ذریعے پہچاننا ہے۔ اسی لیے میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک بندہ یعنی ہر انسان کو اللہ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، وہ حدیث پاک بھی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ، ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہو رہا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر حق اور اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے دے کر بھیجتے ہیں۔ وہ تو پھر بعد میں ماحول، اس کے والدین اور ماں باپ کا ماحول جو ہے اس کو دوسرے دھرم کی طرف لے جاتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین یا اس کا جو کلچر اور ماحول ہے وہ اس کو یہودی بنا دیتا ہے یا عیسائی بنا دیتا ہے یا مجوسی اور کافر اور مشرک بنا دیتا ہے۔ ورنہ ہر بچہ فطرت اسلام پر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس پر مثال دی جاتی ہے کہ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ ایک بچے کو پیدا ہونے کے بعد ہی آپ نے انسانوں سے دور رکھ دیا، جنگلوں میں کہیں لے جا کر کسی کمرے میں بند کر دیا، سارا کھانا پینا ہر چیز کا انتظام اس کے لیے کر دیا، اور وہیں پر وہ بڑا ہو رہا ہے۔ اس نے نہ اسلامی ماحول کو دیکھا، نہ یہودیوں کے ماحول کو دیکھا، نہ عیسائیوں کے کلچر کو دیکھا، نہ مشرکوں اور مجوسیوں کے کلچر کو دیکھا، یعنی دنیا میں پائے جانے والے کسی بھی دھرم کو نہ دیکھا، نہ پڑھا، نہ سنا، سب سے الگ جنگل میں آپ نے اس کو رکھ دیا ہے۔ جب وہ بڑا ہوگا تو آج کل تو ایسی مشینیں آ گئی ہیں کہ اس کی اگر عقل اور دماغ کا اگر جائزہ لیا جائے گا مشین کے ذریعے تو اس کے اندر اللہ کی وحدانیت کا عنصر پایا جائے گا، یعنی اس کا دماغ اس بات کو، یعنی جب دنیا میں وہ نگاہ دوڑائے گا تو اس کا دماغ اگر صحیح ہے، اس کی عقل اگر صحیح ہے، صحیح کام کر رہی ہے، تو اس بات پر اس کو آمادہ کرے گی، اس بات پر اس کو تیار کرے گی کہ اس دھرتی کا، اس کائنات کا، ان چیزوں کا بنانے والا کوئی ہے۔ حالانکہ وہ ہر طرح کے کلچر سے دور رہا، نہ مسلمانوں میں رہا، وہ نہ ہندوؤں میں رہا، نہ عیسائیوں میں رہا، نہ یہودیوں میں رہا، نہ کمیونسٹوں میں، یعنی کسی دھرم والوں سے اس کا تعلق نہیں تھا۔ اس حال میں وہ جوان ہوا، جنگل کے اندر الگ آپ نے اس کو بھیج دیا تھا، تو پتہ چلا کہ ہر انسان کی فطرت میں پیدائشی طور پر پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھ دی ہے۔ وہ تو آپ جب یعنی گیس جلائیں گے اور ماچس جلائیں گے تو آگ جلے گی۔ ماحول اسلامی مل گیا تو وہ چل پڑے گا اسلام پر، اور اگر ماحول دوسرا ملا تو اس طرف کنورٹ ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہ اشکال کا جواب بھی ہو گیا۔ ایمان لانا تو ہر ایک پر ضروری ہے۔ اگر اللہ نبی رسول کو نبی بھیجتا تو اپنی عقلوں کے ذریعے پہچاننا اور ایمان لانا لازم اور ضروری ہوتا۔ ہاں، ایمان لانے کے بعد کے جو احکام ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے اندر علم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ اس کے بارے میں معلومات ہوگی تو نماز پڑھے گا، لیکن ایمان تو ویسے ہی لانا پڑے گا۔ نماز کے بارے میں ان کو یعنی تعلیم نہیں پہنچی، زکوٰۃ کے بارے میں بات نہیں پہنچی، ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اور اللہ اس کو معذور سمجھے اور معاف کر دیں، لیکن ایمان کے بارے میں نہیں۔ بہرحال تو گزشتہ بات چل رہی تھی کہ دو اماموں کے در پر ہم گئے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھا تھا کہ حضرت آپ بہت بڑے امام ہیں، قرآن و حدیث کا آپ کے پاس بہت ذخیرہ ہے، اگر ہم آپ سے اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ آیتیں پڑھ کر سمجھا دیں گے، احادیث پیش کر دیں گے، لیکن آپ اپنی عقل سے بتاؤ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا۔ امام صاحب کا جواب بھی آ گیا تھا۔ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تھا، ان کا جواب بھی آ گیا تھا۔ اب تیسرے امام آج امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، دنیا کے اندر آج سب سے زیادہ جو فالوورز ہیں یعنی ماننے والے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں۔ آدھے سے زیادہ مسلمان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو فالو کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ اس کے بعد نمبر 2 پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے امام ہیں۔
تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بھی بہت بڑے امام ہیں، اگر ہم آپ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کی پہچان، اللہ کا تعارف حاصل کرنا چاہیں تو آپ قرآن کی آیتیں پیش کر دیں گے، آپ حدیث کے ذخیرے لگا دیں گے، لیکن آپ یہ بتاؤ قرآن و حدیث سے ہٹ کر آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ اس کائنات، اس دھرتی کا بنانے والا کوئی ہے اور وہ اللہ ہے، اس کو آپ نے کیسے پہچانا؟ تو وہ شاندار مثال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تم نے شہتوت کا درخت دیکھا ہے؟ شہتوت کا درخت، تو کہا کہ شہتوت کا درخت ہے، اس پر پھل آتا ہے۔ اب درخت ایک ہے اور اس کا پھل بھی ایک ہی ہے، لیکن اس کو جو ہے شہد کی مکھی اس پر آ کر بیٹھتی ہے تو اللہ اس سے شہد تیار کرتے ہیں، اس کا رس چوستی ہے تو، اور اس پر ریشم کا کیڑا بھی رہتا ہے، ریشم کا کیڑا اس پر بیٹھتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے ریشم تیار کرتے ہیں، اور اس کو ہرن بھی کھاتی ہے، ہرن کھاتی ہے تو اللہ اس کے پیٹ سے مشک، جو سب سے بہترین خوشبو ہوتی ہے اور اوریجنل تو ملتی بھی نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں روپیہ کلو ہے وہ، تو ہرن اس کو کھاتی ہے تو اس سے اللہ مشک پیدا کرتے ہیں، شہد کی مکھی اس پر بیٹھتی ہے، اس کا رس چوستی ہے تو اللہ شہد تیار کرتے ہیں، اور ریشم کا کیڑا اس پر بیٹھتا ہے تو اللہ ریشم تیار کرتے ہیں، اور گائے اور بیل اس کو کھاتے ہیں تو اللہ گوبر تیار کرتے ہیں، اور بکری اس پر بیٹھتی ہے تو بھی مہنگنی، لیکن یعنی ان کے پاخانوں میں بھی فرق۔ تو پتا ایک، درخت ایک، لیکن اس کے فائدے الگ الگ کیسے ہو رہے ہیں کہ شہد کی مکھی کھاوے تو یعنی چوسے تو ریشم شہد تیار ہو، اور ہرن آوے تو مشک تیار ہو، اور ریشم کا کیڑا اس پر آوے تو ریشم تیار ہو۔ تو ایک ہی چیز میں الگ الگ اثر ڈالنے والا کون؟ پتا وہی ہے، پھل وہی ایک ہے، لیکن یہ کھا رہا ہے تو کچھ اور، وہ کھا رہا ہے تو اس کا اثر دوسرا ہو رہا ہے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے اندر جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو کہ ریشم کے کیڑے نے کھایا تو شہد تیار ہو رہا ہے، اور شہد کے مکھی نے کھایا تو ریشم تیار ہونے لگا، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو کوئی طاقت تو ہے کہ جو ایک ہی پتے میں اور ایک ہی پھل کے اندر الگ الگ اثر ڈال رہی ہے۔ اور پھر جو لوگ کھا رہے ہیں تو گوبر تیار ہو رہا ہے، تو گوبر میں بھی فرق ہے کہ بکری کھاتی ہے تو گوبر نہیں نکلتا، گائے کھاتی ہے تو گوبر نکلتا ہے۔ خیر، تو میں نے اپنے اللہ کو اس طرح پہچانا کہ کوئی ذات ہے جس کا ان تمام چیزوں پر کنٹرول ہے، کہ ایک ہی چیز کے اندر الگ الگ اثر، الگ الگ تاثیر ڈالنے والی وہ ذات ہے، اور کبھی اس کے اندر یعنی کیا کہتے ہیں اختلاف نہیں ہوتا۔ ہرن کھائے گی تو مشک تیار ہوگا، ریشم کا کیڑا کھائے گا تو اس پر ریشم تیار ہوگا، وہاں شہد نہیں، اور شہد کی مکھی آئے گی تو شہد تیار ہوگا، وہاں ریشم نہیں۔ تو میں نے اپنے اللہ کو اس طرح پہچانا کہ یہ طاقت کس کی ہے جو ایک ہی چیز میں الگ الگ اثر ڈال رہی ہے۔ چوتھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور چوتھے نمبر پر ان کا مقام ہے۔ امام احمد بن حنبل، سعودی عرب میں جو مسلک چل رہا ہے وہ حنبلی مسلک چل رہا ہے۔ حرمین شریفین میں جو نمازیں ہو رہی ہیں، بہت سے لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے، غیر مقلدین نے وہاں ستیہ ناش کر رکھا ہے، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کا حنبلی مسلک سے، امام احمد بن حنبل کے مسلک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہاں سعودی جا کر جو ہے ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، کیونکہ وہ لوگ اردو زبان نہیں جانتے، تو ظاہر میں نماز ان کی طرح یہ لوگ پڑھنے لگتے ہیں۔ کوئی بھی جاتا ہے سعودی، جب ریٹرن ہو کر آتا ہے تو چال ڈھال بدل جاتی ہے، نماز پڑھنے کا انداز بدل جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بولے سعودی میں ایسا ہو رہا ہے، یعنی جب کہتے ہیں بھائی ایسا کیوں کر رہا ہے، نماز سنت کے مطابق پڑھ، ٹوپی پہن کے پڑھ، اور جس طرح اہل سنت والجماعت ہمارے یہاں نماز کا طریقہ ہے سنت کے مطابق اس طرح نماز پڑھ، تو کہتے ہیں سعودی میں ہم نے دیکھا ہے۔ تو سعودی پر تھوڑی ہمارا ایمان ہے، قرآن و حدیث پر ایمان ہے۔ یہاں یہ باتیں یہ دال نہیں گلنے والی، اہل حق اہل سنت والجماعت کے مقابل میں۔ ارے اتنا مضبوط اللہ نے مسلک عطا فرمایا ہے، یہ چاروں اماموں کا جو مسلک ہے، اور خاص کر علماء دیوبند کا جو مسلک ہے، علماء دیوبند کا جو مسلک ہے، ہمیں فخر ہوتا ہے۔ ہمارے اکابر، یعنی ایسا لگتا ہے، بعض علماء نے یہ بھی کہا بھی ہے
کہ ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1200 سال کے بعد ہندوستان میں ان کو بعد میں بھیجا ہے علماء دیوبند کی شکل میں۔ خیر، تو اتنا مضبوط مسلک اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے جب کوئی کہتا ہے کہ سعودی میں ایسا ہو رہا تو ہم کہتے ہیں سعودی میں زنا بھی ہو رہا ہے، سعودی میں سینما گھر بھی کھلا ہوا ہے، تو کیا اس پر بھی ایمان لے آئیں گے؟ ہمارا ایمان قرآن و حدیث پر ہے، قرآن و سنت پر ہے، سعودی پر ایمان نہیں ہے۔ وہاں قرآن نیچے تکیہ بنا کر سوتے ہیں، قرآن کو نیچے رکھ دیتے ہیں اور یوں لے کے چلتے ہیں، اس پر ٹیک لگا لیتے ہیں، اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو کیا سب جائز ہو جائے گا؟ یہ دھونس علماء دیوبند کے سامنے کوئی نہیں دکھا سکتا۔ کیوں؟ جو بات ہوتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ نے ایسا مسلک ہمیں عطا فرمایا ہے، ایسا مسلک اللہ نے، اس لیے ہمارے جو نوجوان ہیں انہیں کنفیوز ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ ہے علماء، آئیے علماء کے پاس، آئیے مفتیان کرام کے پاس، آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے، کوئی چھیڑ رہا ہے کہ یہ محمدی نماز اور یہ حنفی نماز، یہ چھیڑتے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آ جائیے علماء کے پاس۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہر گھاٹ کا پانی پلایا ہوا ہے۔ یہ ہم تو علماء دیوبند کے غلاموں کے غلام ہیں۔ پہلے یہاں آ جائیے، پھر بعد میں بڑوں سے مقابلہ ہوگا۔ اس لیے ہمارے یہ ساتھی، ہمارے یہ نوجوان، میں آپ اس جمعہ کے اس خطبے سے یہ اعلان کرتا ہوں، کوئی بھی اگر آپ کا کوئی ساتھی ہے، کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے ہمارے مسلک کے حوالے سے، غلط مسئلے بتا رہا ہے، کنفیوز کر رہا ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس چل، تجھے حق کی تلاش ہے، تجھے جو ہے پریشانی ہے، تیرے سوالات ہیں، چلا جا، مولانا کے پاس چلتے ہیں، مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ شہر میں اور آپ کے علاقے میں اچھے علماء ہیں الحمدللہ، اور ہر لائن کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو تو جو حق بات بتائی جاوے اس کو لینا ہے، صحیح مسلک کے معتبر علماء کے پیچھے چلنا ہے، ان سے اپنا مسئلہ پوچھنا ہے، ہر آئرے گہرے نتھو خیرے سے مسئلہ نہیں لینا ہے۔ یہ جو سعودی ریٹرن ہو کر آ گیا تو گویا کہ وہ پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے کہ سعودی میں نے دیکھا ہے، سعودی میں ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے، لیکن حرمین شریفین یہ کیا کہتے ہیں، حرمت اور اس کا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہت کچھ وہاں ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے۔ تو وہ ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے لیے آئیڈیل قرآن و سنت ہے، ہمارے لیے آئیڈیل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ بات چونکہ آج کل لوگ اس سے کنفیوز ہوتے ہیں، اور عجیب حال ہے، بہت سے نوجوان یوٹیوب پر چلے جاتے ہیں، ہر آئرے گہرے الٹے سیدھے کسی کا بھی بیان سن لیا اور اس سے جو ہے متاثر ہو رہے ہیں۔ ارے بھائی، بولے وہ اہل حدیث والوں نے کہا ہے، مفتی صاحب آپ کو کیا معلوم، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور زندگی ہزاروں حدیث کے پڑھانے میں تمام ہوتی ہے۔ یہ بولنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ ان کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں اور ہم لوگ رات دن حدیث پڑھا رہے ہیں، پھر بھی ہم اہل حدیث نہیں ہیں، ہے نا ظلم؟ ارے 2 کتابیں 3 کتابیں تو میں خود پڑھا رہا ہوں، اور دن کی 50 سینکڑوں حدیثیں پڑھائی جا رہی ہیں، پھر بھی ہمیں نہیں معلوم حق کیا ہے، رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ یعنی آج ہمارے بہت سے ساتھی ہوتے ہیں، یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں آ رہے ہیں، بھائی کوئی سوال ہے آپ سامنے لائیے، انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی بالکل حل کر دیا جائے گا۔ کسی کی ہٹ دھرمی اور ضد ہے، نہیں مان رہا وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن اگر وہ انصاف کی نیت سے آئے گا اور حق کی تلاش میں آئے گا، انشاءاللہ پیاسا ہو کر نہیں جائے گا، پیاسا ہو کر نہیں جائے گا۔ اگر حق کی تلاش میں آئے گا اور واقعی اس کا کوئی یعنی کنفیوژن ہے، کسی نے پریشان کر رکھا ہے اور اس کو حق کی تلاش ہے، تو انشاءاللہ ضرور ہر مسئلے کا مسئلے کا حل انشاءاللہ ملے گا۔ بہرحال یہ تو بات ضمناً آ گئی، تو چوتھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا مسلک سعودی عرب میں چل رہا ہے، یہ بھی بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں، اور عجیب و غریب ان کے حالات ہیں۔ میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ جب جنازہ یعنی ان کو جو ہے ایک مسئلے میں خلیفہ نے جو ہے ظلم کیا ان کے اوپر، ان کو کوڑے لگائے جاتے، جیل خانے میں بند کر دیا گیا تھا، ان کے اوپر حالات آئے، یہ حق پر ڈٹے رہے، حق پر بالکل اڑے رہے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، یعنی حق پر کون ہے اور ناحق کون ہے، یہ ہمارے جنازوں سے معلوم ہوگا۔ تو جب حضرت کا انتقال ہوا تو کسی نے کہا ہے کہ 15 لاکھ لوگوں کا مجمع تھا، کسی نے کہا 30 لاکھ لوگوں کا مجمع تھا اس زمانے میں۔ آج 15 لاکھ جمع ہونا مشکل ہوتا ہے، آج کل تو آنے جانے کے آمد و رفتے کے ذرائع ہیں، یعنی 2 گھنٹوں میں آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے،
اس زمانے میں 15 لاکھ کا جمع ہونا، یہ یعنی وہ میدان جہاں حضرت کا جنازہ پڑھا گیا تھا اس کو اس زمانے کے خلیفہ نے جب نپوایا، اندازہ لگوایا تو 15 سے 20 لاکھ لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھی. اور اس جنازے کو دیکھ کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھ کر 30,000 یہودیوں نے کلمہ پڑھا. کہ جس کا اتنا بڑا جنازہ ہو، جس کے ہزاروں لاکھوں لوگ گواہی دینے والے ہوں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، بھئی جنازے کی نماز گواہی ہے، اس مرد مومن کے لیے گواہی ہے کہ اللہ یہ مسلمان تھا، یہ آپ کو ماننے والا تھا، ہم گواہی دے رہے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں اس کے لیے. اسی لیے صلاۃ الجنازہ کو دعا کہا جاتا ہے، اور یہ گواہی ہے مرنے والے کے حق میں. تو یہودیوں نے دیکھ کر 30,000 کے قریب یہودیوں نے کلمہ پڑھا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بھی بہت بڑے امام ہیں، آپ بھی بہت بڑے امام ہیں، اگر ہم آپ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کی پہچان، اللہ کا تعارف معلوم کریں گے تو آپ تو قرآن و حدیث کی آیتیں اور حدیثیں پڑھ کر سنا دیں گے. آپ قرآن و حدیث کو ایک طرف کر کے اپنی عقل کے ذریعے بتاؤ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا، یعنی ہم عقل سے اللہ کو کیسے پہچان سکتے ہیں. تو کہا کہ میرے سامنے ایک مثال ہے، ایک قلعہ ہے. قلعہ جانتے ہیں جو اس زمانے میں ہوتا تھا، ہمارا شہر بھی قلعہ نما تھا. یہ جو 12 دروازے ہیں پورے سب دروازے جڑے ہوئے تھے، اور پورے قلعے کی طرح دیواریں اونچی اونچی تھی کہ قلعے کے اندر جب بندہ محصور ہو جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے، تو دشمن اندر نہیں آ سکتا کیونکہ دیواریں بہت اونچی ہوتی ہیں. تو کہا کہ ایک بہت بڑا مکان ہے قلعے کی طرح، وہ سب طرف سے پیک ہے. سب طرف سے کیا ہے؟ پیک ہے. اس کے اندر نہ کوئی دروازہ ہے نہ سوراخ ہے کہ اندر کا باہر جاوے باہر کا اندر آوے، پورا وہ پیک ہے ایک دم. پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی دیوار پھٹتی ہے، اچانک اس کی دیوار پھٹتی ہے، اور اس میں سے ایک خوبصورت بچہ چوزا نکلتا ہے، مرغی کا بچہ اور چوزا نکلتا ہے. اور نکلنے کے بعد اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کی چونچ بھی ہیں، اس کے پاؤں بھی ہیں، اور نکلنے کے بعد فوراً وہ دانہ چگنے لگتا ہے. تو بولے وہ قلعہ کیا ہے؟ وہ انڈا. حضرت نے مثال دی انڈے کی. بھئی دیکھو آپ سب طرف سے پیک ہے، کہیں کوئی سوراخ ہے، کوئی دروازہ ہے، یعنی اندر کا باہر اور باہر کا اندر آ ہی نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انڈے میں سے اتنا خوبصورت بچہ، کوئی ذات تو ہے جو بنا رہی اندر، یعنی اس کے اندر آنکھیں بھی تھیں، اس انڈے کے اندر آنکھیں بھی تھیں، چونچ بھی تھی، اس کے پر بھی تھے، اس کے پاؤں بھی تھے، سب کچھ اندر تھا. کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ انڈا تھا مرغی کا اور نکلا اندر سے مگرمچھ، نکلا اندر سے جو ہے کیا، چمگادڑ. یعنی میں نے اپنے اللہ کو اس انڈے سے پہچانا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس انڈے سے پہچانا کہ جو بالکل پیک ہے، نہ اندر کا باہر نہ باہر کا اندر آ سکتا ہے. تو اندر کون سی مشین فٹ تھی اس انڈے کے اندر؟ اگر آپ پہلے توڑ دیں گے تو آپ کو انڈے ہی نظر نکلے گا، جردی اور وائٹ والا جو ہے، دو ہی چیزیں نظر آئیں گی. تو اس کے اندر کون سا مشین فٹ ہے کہ جو اندر آنکھیں بھی بن رہی ہیں، چونچ بھی بن گئی، پر بھی نکل آئے اور پیر بھی بن گئے، پورا چوزا خوبصورت تیار ہو کر اور دیوالیں پھاڑ کر توڑ کر باہر نکل آیا. اور کبھی اس کے خلاف نہیں ہوتا کہ انڈا مرغی کا ہو اور کوئی اور جانور نکل آوے، پیدا ہو جاوے. تو میں نے اپنے اللہ کو اس طرح پہچانا، اس انڈے کے ذریعے، کہ اللہ کی قدرت کی ہزاروں نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں، ہم غور نہیں کرتے. اسی لیے تو کہا کہ عقل کے ذریعے اگر آپ اللہ کو پہچاننا چاہیں گے، اللہ کی چیزوں میں، بنائی ہوئی چیزوں میں ہم غور کریں تو فوراً اللہ کی خدائی سمجھ میں آ جائے گی. تو بہرحال یہ چاروں اماموں کا میں نے مختصر انداز میں جو ہے یہ بات بیان کی کہ اگر ہم عقل کے ذریعے بھی اللہ کو پہچاننا چاہے تو پہچان سکتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم نہ بھی ہو تو بھی. اس کے بعد میں نے جو ہے ایک حدیث پڑھی تھی، آج کل کے ماحول کے حساب سے ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، کیونکہ یہ مضمون چل رہا تھا، اس کو پورا بھی کرنا تھا، اور آج کل کے جو مسئلے ہیں ایک دو وہ بھی بیان کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں سے مانا جائے گا، جو جس قوم کی نقل مارے گا اسی کا سمجھا جائے گا. اگر ہم غیروں کی نقل مارتے ہیں،
ہم غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، تو اس حدیث کی روشنی میں خطرہ یہ ہے کہ کہیں ہمارا شمار ان غیروں میں نہ ہو جائے، بڑے ڈرنے کی بات ہے۔ تو بہت سے تہوار جو غیروں کے آتے ہیں، بہت سے تہوار جو مسلمانوں کے نہیں ہیں بلکہ خاص غیروں کے تہوار ہیں، اگر مسلمان اس کو اپنا رہا ہے، اس کو منا رہا ہے اور اس کے اندر شامل ہو رہا ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں خطرہ یہ ہے کہ کہیں اللہ اس کا انجام ان غیروں کی طرح نہ کر دے۔ ابھی تو ظاہر میں مسلمان ہیں، کہیں دل بھی نہ بدل دے ہوئے، یہ خطرہ ہے۔ اب جیسے یعنی اللہ کا شکر ہے کمیاں آ گئی، بہت کمی ہو گئی، لیکن ابھی بھی اچھے خاصے نوجوان، آج کتنی تاریخ ہے بھائی؟ 12، 2 دن کے بعد کیا ہے؟ ہاں اتران، دیکھیے 14 تاریخ نہیں بلکہ اتران، یعنی سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ تہوار یعنی اتنا زیادہ مسلمانوں میں بھی رائج ہے کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور اس کے پیچھے تو وقت نہیں ہے، ورنہ اس کے پیچھے تو یعنی اللہ کے رسول کی گستاخی کرنے والوں کا تہوار ہے یہ، صرف کافروں کا نہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول کی توہین کی، گستاخیاں کی ہیں، ان کا تہوار ہے۔ پڑوس کے ملک میں پنجاب کا علاقہ ہے، ایک تو پنجاب ہمارے یہاں ہے، وہ پنجاب نہیں بلکہ پڑوس کے ملک میں دوسرا پنجاب ہے۔ اس علاقے میں جو ہے یعنی 50 سال پہلے یہ کسی نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی تھی، اور گستاخی پر جشن منایا گیا، اور جشن منایا تھا پتنگ اڑا کر، پتنگ بازی کر کے۔ تو وہیں سے جو ہے یہ رسم چل پڑی، اور چلتے چلتے جو ہے ہندوستان میں اب خوب چلتی ہے، باقاعدہ اس کا مقابلہ بھی ہوتا ہے اب تو، اور فیسٹیول ہوتا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، برا بھلا کہا، گالیاں دی، ان لوگوں نے خوشی منائی تھی پتنگ اڑا کر، آپ اندازہ لگاؤ۔ تو آپ وہی تہوار مسلمان منا رہا ہے، ہمارے نوجوان منا رہے ہیں۔ اگر واقعی اللہ رسول سے محبت ہوتی کہ میرے نبی کے جو گستاخ ہیں، جو میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، جو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، ان لوگوں نے کا یہ تہوار ہے پتنگ اڑائی ہے، تو اس کی ایمانی غیرت، نبی سے محبت کا یہ جذبہ ہی اس کو اس سے روک دے گا کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، یہ میں بالکل نہیں کر سکتا۔ یہی یعنی پوائنٹ سب سے بڑا پوائنٹ ہے کہ نبی سے اگر محبت ہے تو آدمی جو اس کو کرے گا ہی نہیں۔ اور اس کے علاوہ تو بے شمار اس کے اندر خرابیاں آپ جانتے ہیں، بے شمار خرابیاں ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا کہ کروڑوں کا مال ضائع ہوتا ہے، کروڑوں روپے، یعنی آپ سروے کریں گے کروڑوں نہیں اربوں روپے ضائع ہوتے ہیں۔ اگر پورے شہر اور پورے یعنی گجرات کا آپ جائزہ لیں، خاص طور پر یہاں گجرات میں زیادہ یہ ہوتا ہے، تو کروڑوں اربوں روپے اس کے اندر ضائع ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا صرف سرمایہ آپ لیں گے تو کروڑوں روپے پہنچ جائے گا، اور تو وہی مال وہی سرمایہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اچھے اسکول نہیں ہیں، ہمارے پاس اچھے کالج نہیں ہیں۔ ایک اتران مسلمان نہ مناوے، ایک اتران مسلمان نہ مناوے، ایک کالج شاندار تیار ہو جائے گی، ایک بہترین ہاسپٹل تیار ہو جائے گا ان پیسوں سے۔ اور ہم جو ہے گلا کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہم بہت پیچھے ہیں اور یوں ہیں۔ خرافات کرنے میں ہم سب سے آگے، بے وجہ اور غلط جگہوں پر پیسہ لٹانے میں اور جان مال لٹانے میں ہم سب سے آگے۔ خالی ایک مرتبہ اس تہوار پر اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر اگر وہی پیسہ ایک جگہ جمع کر لیا جاوے، آپ شاندار کالج بنا سکتے ہیں، شاندار دواخانہ بنا سکتے ہیں۔ یعنی میں دین کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے بہت سارے مسئلے جو آج ہمارے سامنے یہ صورتحال اب کھڑی ہو چکی ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام یعنی اسکول کالج کا جو نظام ہے اس کو ایک رنگ میں رنگا جا رہا ہے، آپ جان رہے ہیں اچھی طرح، ایک رنگ میں رنگا جا رہا ہے۔ جمعہ کو جو چھٹیاں یعنی سرکاری یعنی اسکولوں میں پرائمریوں میں جو چھٹیاں ہوتی تھی اب وہ سنیچر کو ہو گئی ہیں، اردو میڈیم کے اندر بھی سنیچر کو ہو چکی ہیں۔ جمعہ کے دن بھی جو ہے جلدی چھوڑا نہیں جاتا کہ یہ لوگ نماز پڑھ لیں میں، 12:30 کو چھٹی ہوتی ہے، ورنہ پہلے جب ہم پڑھتے تھے بچپن میں تو 11 بجے چھٹی ہو جاتی تھی اردو اسکولوں میں، چاہے وہ اردو اسکول یعنی سرکاری ہو کہ پرائیویٹ ہو۔ انجمن کے اندر ہم نے پڑھا ہے، FD میں یعنی جو تعلیم ہے وہاں پر بھی جو ہے صبح کی اسکول ہوتی تھی اور جلدی چھٹی ہو جاتی تھی۔ اب یہ نظام بدل رہا ہے، یہ تو خالی میں نے ایک مثال دی، ورنہ پورا کورس تبدیل ہو رہا ہے، غیروں کی ساری باتیں اندر آ رہی ہیں۔ تو ایسے وقت میں ضروری ہے کہ ہمارے پاس ہمارا اسکول ہو،
ہمارے کالجز ہوں، ہمارا ماحول ہے، کم سے کم ماحول نہیں تو کم سے کم ہمارا جو ہے نصاب تو رہے، غیروں کا نصاب تو نہ ہو جس سے ہم بچ جائیں. تو اور ایک طرف یعنی اس کے گلے ہیں کہ ہمارے پاس اسکول نہیں ہے، کالج نہیں ہے اور یوں نہیں ہے، اور ایک طرف ہم خرافاتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. کہ اگر یہ مثال دی کہ اتران پر اگر ہم پتنگ نہیں اڑائیں گے اور اس کے پیسے بچا لیں گے، اسی سے جو اسکول کالج بن جائے گی، اسی سے سارا کام ہو جائے گا. اللہ ہمیں سمجھ دے. اور پھر خرابیاں آپ جانتے ہیں کتنے سارے لوگ، اور ڈوری آتی ہے اب تو کتنی خطرناک ہوتی ہے، جان چلی جاتی ہے اس سے، گلے کٹ جاتے ہیں، بہت سے لوگ اوپر سے نیچے چھت پہ سے گر جاتے ہیں، بچے مر جاتے ہیں، اور ریلوے کے نیچے کوئی آ گیا. سال گزشتہ کا واقعہ ہے. یعنی کتنے سارے حادثات اس کے اندر ہوتے ہیں. اور پھر یہ تو دنیاوی نقصانات ہیں، دینی نقصانات تو کیا ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں کہ اوپر چھتوں پہ چڑھ گئے اور گانے لگا دیے ہیں، بج رہے ہیں، بے حیائی لڑکیاں بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور سب کچھ ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے تو بھی گانے بج رہے ہیں. یعنی دینی نہ نماز کا ٹھکانہ، نہ دین کا کی کوئی پرواہ، اور کسی کا مال لوٹ لینا، کسی کی چیز لے لینا اس کی اجازت کے بغیر. اور ڈوری وہ پتنگ اس کی ہے، یہ کاٹنے پر کیا کاٹ دیا تو کیا دوسری کی ہو گئی؟ کس نے بولا بھائی؟ کون سا مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے؟ کسی کی بکری چھوٹ کے چلے گئی تو بولے وہ چھوٹ گئی تھی نا اس لیے اب میری ہو گئی، میں نے پکڑ لی ہے. کسی کی بھینس جو ہے چھوٹ کر کہیں آ گئی ہمارے کھیت میں تو ہم نے پکڑ لیا، تو کیا بولیں گے کہ جب پتنگ آ سکتی ہے تو بھینس بھی تو آ سکتی ہے نا، تو پتنگ کو پکڑ لو تو اپنی ہو جاتی ہے تو بھینس بھی. تو یہ سراسر ناجائز ہے. آپس میں جھوٹ اور جھگڑے اور ظلم کرنا، کسی کے مال کو ہڑپ کر لینا، یہ سارے نقصانات، دینی نقصانات، دنیاوی نقصانات، اس لیے جو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. میرے نوجوان، یعنی اگر آپ ایک دو دن پتنگ نہیں اڑاؤ گے کچھ نہیں ہوگا، لیکن بہت کچھ ہو جائے گا. کیا آپ نے اللہ رسول کی محبت میں، کہ جب آپ نے سنا کہ گستاخوں کا طریقہ ہے، انہوں نے ناچا تھا، اللہ کے رسول کی گستاخی کرنے کے بعد اس طرح فنکشن بنایا تھا پتنگ اڑا کر، تو ہم نہیں اڑائیں گے. اگر ہم نے یہ نیت کر لی تو اللہ کے رسول بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائیں گے، اور ہمارا مال بچے گا، سب کچھ بچے گا. اس کو ہم اپنے خرچ میں لائیں. بھائی اب تو ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، اب تو ہر چیز الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ سالوں سے جو ہے فرق آیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت ساری خرافاتیں ہو رہی ہیں. اس لیے جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، ہم بہت سارے نیک عمل نہیں کر سکتے تو کم سے کم گناہ تو نہ کریں. بہت سارے نیک عمل نہیں کر سکتے تو من تشبہ بقوم فہو منہم. کتنی خطرناک حدیث ہے کہ جو جس قوم کی نقل مارے گا اسی قوم میں شامل ہوگا. خطرہ ہے کہ کہیں اللہ ہمارا انجام بھی ان کے ساتھ نہ کر دے ہوئے. جو لوگ یہ ساری باتیں سامنے آنے کے بعد تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے. چھوٹے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے، پیار محبت سے انہیں جو ہے کسی اور طرف جو ہے کنورٹ کرنا چاہیے. بھائی تجھے گھمانے لے چلوں گا، تجھے یہ دلا دوں گا، چل یہ چھوڑ، یہ ضد مت کر، تجھے میں فنکشن میں یعنی گھمانے لے چلوں گا، اچھا کھانا کھلا دوں گا، ہوٹل میں لے جاؤں گا، لیکن یہ کام مت کر، پتنگ اور ڈوری کا مطالبہ مت کر. یعنی ہم جب ہمارا کوئی کام ہوتا ہے تو ہم ان کو پٹا لیتے ہیں، ان کو ہم پٹا کر سمجھا بجھا کر اپنے فیور میں کر لیتے ہیں. تو اللہ کے لیے کہ ہمارے بچے بھی جو ہے جیسی بنیاد ڈالیں گے آگے چل کے ویسے وہ بننے والے ہیں. اگر بنیاد دین پر ہوگی تو آگے چل کے وہ دیندار اور اللہ والے بنیں گے. اگر بنیادی ہم نے چھوڑ دیا کہ بچے ہیں تو آگے پھر جو ہے بچے من کے سچے ہوتے ہیں. جو بات بچپن میں بیٹھ گئی پھر بڑے ہونے کے بعد وہ نکلنے والی نہیں. جو لوگ ابھی جوانی میں پتنگ اڑا رہے ہیں نا، وہ بچپن میں بہت کودے اور بہت لوٹے ہیں. آپ جانتے ہیں اچھی طرح یہ جوانی میں یہ عادت کیوں پڑی ہوئی ہے، بچپن کی ہے، خوب اڑایا ہے، خوب کودے ہیں یہاں سے وہاں. تو آپ جوانی کے اندر بھی وہ عادت جانے والی نہیں، کیونکہ پختہ ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.